अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर हमने माहिर इक्तिसादियात, माहिर मईशत डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर अहमद साहब को दावत दी है, ज़हमत दी है बल्कि पाकिस्तान के जो गूनागूं इक्तिसादी मालियाती मसाइल हैं उस पे गुफ्तगू के लिए। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को हमारा सलाम। जी वालेकुम सलाम इम्तियाज़ भाई, और आपके नाजरीन को भी मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कुछ अरसे से अ, हुकूमती हलकों की तरफ से कुछ उनके साथ फिर जुड़े हुए लोग हैं। बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं मईशत के हवाले से, और कुछ मज़ामीन भी छपे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक लफ्ज़ है, मईशत में बड़ा इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है। सो वो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी इस्तेहकाम आ गया है बड़े पैमाने पे। तो क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया है? उसके सबूत क्या है उसका? जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के दो पिलर्स होते हैं। एक मॉनेटरी पॉलिसी पिलर है और एक फिस्कल पॉलिसी पिलर है, और दोनों के दरमियान का जो इंटरेक्शन है उसको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के या मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कह सकते हैं हम। स्टेबिलिटी, अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में तीन जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत अहम होते हैं। इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट है और एक्सचेंज रेट है। तो ये तीनों चीजें उस मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से इमर्ज होती हैं। तो अगर आपकी मॉनेटरी पॉलिसी मोर और लेस सही डायरेक्शन में है और उसकी जो मॉनेटरी ग्रोथ है वो विद इन रीजनेबल बाउंड्स में है, लेकिन अगर फिस्कल पॉलिसी का पहिया टेढ़ा बेड़ा है और उसमें गड़बड़ हो रही है, तो उससे जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। वो मैनिफेस्ट करती है तीनों जो हैं, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट में। तो ये तो हो गई उसकी जो यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी में। और जो एक्सटर्नल साइड पे होता है उसका मैनिफेस्ट, अगर वो इनस्टेबिलिटी हो तो वो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की तरफ मतलब वो की तरफ जाती है। और अगर वो ज़्यादा सिवियर हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस या करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा हुआ हो, तो फिर वो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा होता है। और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट उनकी तरफ मुड़ना होता है। तो वो फिर एक आपको फाइनेंसिंग भी करते हैं और पॉलिसीज़ भी देते हैं जिससे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। तो जहाँ तक हुकूमती दावों का ताल्लुक है, तो उसकी उन दावों में मोर और लेस हम कह सकते हैं हकीकत है कि आप अगर एक सरसरी नज़र भी देखें तो तीनों वेरिएबल्स जो हैं उनके अंदर एक स्टेबिलिटी है, कोई ज़्यादा वॉलेटिलिटी नज़र नहीं आ रही। जो इन्फ्लेशन रेट है वो यकीनन कम हुआ है। एक्सचेंज रेट हमारा स्टेबल है अराउंड 280-82 के करीब। और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कोई 8-9% से गिरे हैं, 22 से तकरीबन अब 7-8% हैं। तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हुकूमत ने अचीव की है। लेकिन हकीकत क्या है? हुकूमत के तो हमेशा दावे होते हैं, हम मुख्तलिफ फिर मज़ामीन पढ़ते हैं, जो मुल्क से बाहर बैठे हुए माहिरीन भी लिख रहे हैं कि जो ये नज़र आ रहा है उसको कहते हैं रोज़ी पिक्चर जो पेश कर रहे हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पे के जो ज़र मुबादला की सूरत हाल है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की आप बात कर रहे थे, हमारी कारोबार जो बैरूनी तिजारत है उस पे IMF ने गुज़श्ता दिनों में एतराज़ात भी किए थे। इनफ्लो ऑफ फंड्स जिसको कहते हैं कि बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान आने वाली रकूम जो ख़ास तौर पे हमारी तिजारत के ज़ुमरे में हैं वो कम रही हैं। हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। सरमायाकारी जो है वो नहीं हो रही है जो कहा गया था। तो उसकी उसकी वजह से, इसके होते हुए फिर हमारा ये इक्तिसादी इस्तेहकाम कैसे हासिल हो गया है? अगर मैं मिसाल दूं मेडिकल से, कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स बहुत बीमार है और वो ICU में दाखिल हुआ है,
کیونکہ IMF کے پروگرام میں جانے کا مطلب ہے کہ آپ ایمرجنسی وارڈ میں گئے اور ICU میں گئے، اور وہ شخص جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ ہے اور اس کی سانس اور دل کی دھڑکن اور جو ادر باڈی کے کی فنکشنز ہیں وہ ہو رہے ہیں، لیکن اس کا خطرہ یہ ہے کہ اگر اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا جائے تو وہ ریلیپس کر سکتا ہے کرائسس میں۔ تو ہماری جو اکانومی کی سچویشن ہے وہ اس وقت جو ہے ہم ایک وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور اس لحاظ سے جو اکانومی کے جو کی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ اسٹیبل ہیں، لیکن وہ اس وینٹیلیٹر یا IMF کی جو ایمرجنسی وارڈ میں ہم ہیں اس کی وجہ سے ہم وہ ایک اسٹیبلٹی کی ظاہراً شکل کے اندر موجود ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ انفلوز کی اور خاص طور پہ FDI کی، تو وہ ایک الگ کہانی ہے اور ایک الگ مطلب اس کے الگ ڈائنامکس ہیں، اور اس کے یعنی جو گروتھ کے پراسپیکٹس ہیں، جو پاکستان میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے، وہ پھر گفتگو اس ڈائریکشن میں جانی چاہیے۔ نہیں تو میں تو وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اب اگر بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آتی ہے، اور اس کا ذکر ہمارے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں ایک میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بہت طویل عرصے تک پاکستان کے پالیسی سازوں نے متشدد گروہوں کی سیاست، انہوں نے کہا کہ ملیٹنٹ وائلنس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور یہ کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آئی ہے، اور یہ ہمیں اب سمجھنا پڑے گا۔ تو بنیادی طور پہ کیا وہ یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں اب سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ رول آف لا ہے کی بہت کمی ہے، یا لوگوں کی پرسپشن ہے کہ یہاں مثلا کانٹریکٹس کا احترام نہیں کیا جاتا، پھر امتیازی پالیسیاں اختیار کی جاتی ہیں؟ تو بحیثیت مجموعی پہلی مرتبہ مجھے تو جو یاد پڑ رہا ہے کہ کسی پاکستان کے کسی وزیر نے کھل کے یہ بات کہی ہے کہ جو ہم نے خاموشی اختیار کی رکھی ہے بطور ریاست اور بطور حکومت ملیٹنٹ گروہوں کے حوالے سے اور سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے، تو اس کی وجہ سے سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے جو حوالہ دیا یقیناً اس کا کوئی ایک رول ہوگا، اکنامک گروتھ ریوائیو نہیں ہو رہی، وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ اپنے کاندھوں سے اٹھا کے ملیٹنسی اور پولیٹیکل یا وائلنٹ گروپس کی طرف شفٹ کر رہے ہیں۔ میری نظر میں جو ہم میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہم نے ابھی ایکسپلین کیا، اب جو نیکسٹ فیز ہوتا ہے وہ ہے اکنامک گروتھ کا ریوائیول وائل مینٹیننگ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی۔ اب میکرو اکنامک اسٹیبلٹی سے مراد پہلے تو آپ یہ لے لیں کہ یہ ایک ڈسپلن فریم ورک ہے فار مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی۔ اس ڈسپلن فریم ورک میں رہتے ہوئے آپ نے گروتھ کی ریوائیول کرنی ہے۔ اب ایک جو اس کا بڑا اہم جز ہوا ہے اس اسٹیبلٹی کو اچیو کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہماری دیکھیے اکانومی میں ایک ایگریگیٹ سپلائی کرو ہے، یعنی کتنی ایگریکلچر پروڈکشن ہوئی ہے، انڈسٹریل کی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی اور سروسز کی، اور دوسری سائڈ پہ ہوتا ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کہ لوگوں کی کنزمپشن یا پرچیزنگ پاور کا کیا صورتحال ہے۔ تو ہماری جو اس وقت ہم ایک بڑی ایک سمجھے قسم کے ٹریپ میں ہیں ہم، کہ ہماری جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ سائڈ ہے وہ ڈیسیمیٹ یا تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور وہ اتنی لاس آف پرچیزنگ پاور ہے، ہماری مڈل کلاس شرنک ہوئی ہے، جو پاورٹی کے نمبرز ہیں وہ تقریباً 47% آف دا پاپولیشن تک چلے گئے۔ تو بیسکلی جو لاس آف پرچیزنگ پاور ہے، جس میں ایک تو پاورٹی کا بہت ہے، دوسرا یعنی اس کا کنٹریبیوٹری فیکٹر ہے، دوسرا جو ہماری ٹیکسیشن ہوئی ہے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ ٹیکسیشن، اس کا بھی لاس آف پرچیزنگ پاور میں کنٹریبیوشن ہے۔ پھر جو پچھلے 2 سالوں میں انفلیشن رہی ہے بہت ہائی، تو اس کا بھی لاس آف وہ ہے پرچیزنگ پاور میں۔ اور فائنلی جو یوٹیلیٹیز ہیں، گیس اور بجلی کے بل، وہ سب نے مل کے لوگوں کے پاس یعنی مڈل کلاس کے پاس اب وہ پرچیزنگ پاور نہیں رہی ہے۔
اچھا، آپ یہ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں، جو میں سمجھا ہوں، جو عام لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے، کہ پاکستان میں ایک طرف افراط زر کی وجہ سے، اور دوسری طرف جو صنعتی پیداوار ہے وہ کم ہو گئی ہے، لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہو چکی ہے، چونکہ مسلسل 4 5 سال سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا، اس کی وجہ سے ڈیمانڈ یا طلب جو ہے اس میں بھی اضافہ نہیں ہوا مقامی طور پہ، لہٰذا جو پروڈیوسر ہے، کوئی بھی فیکٹری والے ہیں، سرمایہ کار ہیں، ان کے لیے کوئی بہت بڑا انسینٹیو نہیں ہے یہاں پہ نئی سرمایہ کاری کرنے کا، اور اسی وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی ہے۔ لیکن وزیر خزانہ نے جو بات کی ہے، اس سے میں آپ کا یہ مطلب سمجھاؤں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ وہ اپنی ذمہ داری کو شفٹ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ انہیں توجہ دینی چاہیے، یہ جو بات ماننی چاہیے وہ انہوں نے نہیں مانی۔ تو وہ کیا بات ہے جو انہوں نے نہیں مانی ہے؟ جو چیز یعنی جو توجہ طلب ہے اور جو بڑی خطرناک صورتحال میں سمجھتا ہوں ایمرج ہو رہی ہے، وہ دو چیزوں پر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی ساز ادارے اور جو ان میں لوگ ہیں، ان کو غالباً یہ احساس نہیں ہے کہ یہ جو ہمارا موجودہ معاشی سٹرکچر ہے، یہ اب اپنی ایکسپائری ڈیٹ بہت عرصے پہلے گزر چکی ہے۔ اس کی اس معاشی سٹرکچر سے گروتھ، امپلائمنٹ، فی کس آمدنی، ترقی کے مراحل یا گورنمنٹ کے پاس ٹیکس ریونیوز، یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ یہ جو معاشی سٹرکچر ہے یہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ مکمل کر کے یہ 30 40 سال پہلے اپنا معاشی سٹرکچر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار چکا ہے۔ ہمیں ایک بڑی ریڈیکل نیا معاشی سٹرکچر کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور کل کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے لیے 10 15 سال کی ویژن ہونا چاہیے، سوچ ہونی چاہیے، اور اس کے جو بلڈنگ بلاکس ہیں وہ بنتے بنتے بنیں گے اور نیا معاشی سٹرکچر کھڑا ہوگا۔ وہ بلڈنگ بلاکس کیا ہیں؟ کیا ضروری ہے بنیادی طور پہ وہ کام کرنے کے لیے، پر انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے؟ جی امتیاز بھائی، اس پہ میں ابھی آتا ہوں، لیکن میں نے کہا دو بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ تو جی ایک تو انٹرنلی ہماری، یہ میں نے جو بھی ڈسکرائب کیا ہے کہ جو معاشی سٹرکچر ہے وہ اپنی ایکسپائری ڈیٹ مکمل کر چکا ہے اور اس سے کچھ ڈیلیور نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے ہمارا معاشی سٹرکچر بیرونی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارا معاشی سٹرکچر ریسٹ آف دا ورلڈ، باقی دنیا کے ساتھ بھی لنکڈ ہے، اور خالی پاکستانی ہر ملک کا ہوتا ہے۔ اور اس وقت جو یعنی جو بیرونی دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، وہ ایک ٹرموائل اور ایک ٹرانزیشن کے فیز سے گزر رہی ہیں۔ ایک جو جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹرپٹیو ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس ہو گئی ہیں، اور لوگ یعنی ابھی اس کی جو فل امپلیکیشن ہے اور وہ کس طرح سے کرے گی، تو میں مثال دیتا ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسرا ہے روبوٹکس۔ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی جن ملکوں نے اس کے اوپر سبقت حاصل کر لی ہے، وہ ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہوں گے اور بہت کم قیمت پہ اپنا مال پیدا کر سکیں گے اور بیچ سکیں گے۔ لیکن اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ دونوں ٹیکنالوجیز جو ہیں، یہ جو اسکلڈ لیبر فورس ہے اس کو ڈسپلیس کر رہی ہے۔ تو جو امپلائمنٹ کی صورتحال ہے وہ اور خراب ہو جائے گی۔ خراب ہو جائے گی، اور جو لوگوں کے پاس، یعنی میں بیرونی دنیا کی بات کر رہا ہوں، پرچیزنگ پاور میں کمی ہوگی، ان امپلائمنٹ بڑھے گی۔ دوسرا ہے جو اس کا سیاسی پہلو ہے کہ جو یو ایس چائنا کا رائیولری ہے، اور ایک گریک فلاسفر ہسٹورین ہے، اس کا نام بڑا مشکل ہے، کوشش کرتا ہوں میں لینے کی، تھیوسس ڈس ٹریپ کہتے ہیں۔ اوکے۔ تو اس ٹریپ میں یہ جو اپنے زمانے میں اس نے وہ دیکھا تھا کہ جو ایتھنس اور اسپارٹا کی جنگ تھی وہ اس لیے ہوئی تھی کہ ایک رائزنگ پاور ایمرج ہو رہی تھی، اور جو اسٹیبلشڈ ہیجمن تھا اس کو خطرہ محسوس ہوا اور وہ جنگ میں چلے گئے۔
تو وہ پھر ایک ہارورڈ کے پروفیسر ہیں ایلیسن، انہوں نے اس طرح کے جو 16 کیسز ہیں ہسٹوریکلی وہ انہوں نے ایگزامن کیے کہ جہاں پہ ایک رائزنگ پاور ایمرج ہو رہی ہو اور جو اسٹیبلشڈ پاور ہے یعنی گلوبل پاور وہ تھریٹن فیل کرتی ہو، تو 16 میں سے 12 کیسز میں جنگ کے نتیجے پہ پہنچی. تو اگر آپ بغیر زیادہ ڈیٹیل میں جائے ہوئے ایک سمری پوائنٹ میرے سے لیں تو ایک خطرہ یقیناً موجود ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یو ایس چائنا کانفلکٹ ہو سکتا ہے اور اس کے پھر بڑے خطرناک نتائج بھی ہوں گے. اچھا، اب یہ میں نے انٹرنلی بھی بتا دیا کہ ہمارا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا معاشی سٹرکچر پہ گزارا کر رہے ہیں جس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو گئی، اور دوسری یہ ہے کہ دنیا ٹیکنالوجیکلی ایک بڑے ڈسٹرپٹیو فیز سے گزر رہی ہے، اور سیاسی یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں ایک بڑے سیریس کانفلکٹ کا ممکنات پائی جاتی ہیں. اب ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ ایک معاشی ٹیم کو کس قسم کی سوچ چاہیے. اس کا حل جو ہے وہ میری نظر میں پاکستان جیسے ملک جو کہ ایک آلریڈی ٹائٹ سپاٹ، مشکل سپاٹ میں یا کارنر میں ہیں، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ جو آپ کی ابھی میں اس کو ایک اور چیز کا حوالہ دوں. پچھلے دنوں نسٹ میں ایک سیمینار ہوا تھا، تو اس میں پروفیسر وکٹر گاؤ آئے ہوئے تھے، چائنا کے بڑے زبردست وہ ہیں اکیڈمک تھنکر جی. تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ ہمیں اپنی اکنامک یعنی کس طرح سے ہم ترقی کے مراحل پہ گزرے. تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں، اور وہ بڑے جینیون پاکستانی سپورٹر ہیں اور پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو اسٹینڈنگ اوویشن وغیرہ بھی ملا. تو انہوں نے بڑے سنسیئرلی کہا کہ 3-4 چیزیں کہ یوز یور برین، تھنک لانگ ٹرم، انشور پیس، ریجنل پیس، اینڈ انشور ڈومیسٹک اسٹیبلٹی. میرا خیال ہے کہ میں اگر یہ 4 چیزیں انہی کو دہرا دوں اپنے، یعنی میں اس کو کمپلیٹلی اگری کرتا ہوں. یوز یور برین، تھنک لانگ ٹرم، انشور ریجنل پیس، اینڈ انشور پولیٹیکل اسٹیبلٹی. تو یعنی ہمارے پاس کیا اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم 2 وار فرنٹ کی طرف بڑھ جائیں ایسٹ اور ویسٹ میں؟ ہم اتنے اکنامک سپر پاور ہو گئے ہیں، اور ہمارا سارا کچھ یہ ہے کہ ہمارے پاس بڑے بجٹری ریسورسز ہیں. اور تو میرا خیال ہے میں نے جن 4 چیزوں کی حوالہ دیا ہے پروفیسر وکٹر گاؤ کے حوالے سے، وہ اس کنوکشن، یعنی یہ نیشنل وہ ہونا چاہیے. اور یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از اباؤٹ پولیٹیکل لیجیٹمیسی، کیونکہ ایک پولیٹیکلی لیجیٹمیٹ حکومت ہو تو وہی اس عوام کو تیار کر سکتی ہے ذہنی طور پہ اور معاشی طور پہ کہ اس نے، جو میں نے بھی پہلے عوامل بتائے، ہم نے ایک مشکل ڈیفیکلٹ ایڈجسٹمنٹ پروسیس سے گزرنا ہے جس میں ہم نے اپنی معاشی ریسٹرکچرنگ بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ جو بیرونی دنیا میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. تو وہ اس کے لیے جو آپ کو لیڈرشپ چاہیے، اس پہ عوام کا بھروسہ اور اطمینان ہو، مطمئن ہو وہ کہ یہ اور وہ کمیونیکیٹ بھی کر سکیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر وہاں پہ واشنگٹن میں کوئی بیان دے دیں اور وہ نیشنل ڈسکورس کا حصہ نہیں بنے گا. ان کی وہ پولیٹیکل لیجیٹمیسی کی اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. تو ایک پولیٹیکلی لیجیٹمیٹ حکومت ہی ایک عوام کو تیار کر سکتی ہے ایک مشکل صورتحال سے نپٹنا اور اس سے نکلنا. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. سوالات اور بھی بہت تھے، لیکن میرا خیال ہے ہم اپنی گفتگو اس پہ ختم کرتے ہیں.
کہ آپ کو اپنا ذہن استعمال کرنا ہے اور داخلی طور پہ ایک جائز حکومت کے قیام کی کوشش کرنی ہے جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو. اور یہ وہ نظریہ ہے جو کہ وکٹر گاؤ چین سے لے کے آئے، کیونکہ وہاں بھی یہی ہے کہ عوام کا حکومت پہ بہت زیادہ اعتماد ہے. حالیہ ایک سروے بھی ہوا تھا جس میں، اور غیر ملکیوں نے یہ سروے کیا ہے، کہ ایسی وہ کون سی ریاستیں ہیں جہاں پہ عوام کا حکومتوں پہ اعتماد ہے. چین میں سب سے زیادہ، کوئی 46% کے قریب جو لوگ ہیں وہ اپنے نظام پہ اعتماد کرتے ہیں. تو وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اب حکومت نے ان کو بنیادی سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں. کوئی ان کا، اور حکومت میں جتنے بھی وزیر ہیں وہ کوئی متنازع نہیں ہیں، جو متنازع بنتا ہے اس کو سزا دے کے فارغ کر دیتے ہیں. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ دوبارہ گفتگو کریں گے. خوش رہیں، آباد رہیں. تھینک یو. بہت شکریہ امتیاز بھائی.